बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम मेजर गौरव आर्या के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने आज से एक महीना पहले अपने यूट्यूब चैनल डिफेंसिव ऑफेंस में पाकिस्तानी कौम के नाम एक पैगाम दिया। उस पैगाम में उन्होंने पाकिस्तानी जर्नैलों पर कुछ इल्ज़ामात लगाए और पाकिस्तानी कौम से उन्होंने कुछ सवाल पूछे। इस वीडियो में हम उन इल्ज़ामात को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इल्ज़ामात लगाए और पाकिस्तानी कौम से उन्होंने कौन कौन से सवाल पूछे, और फिर हम अपनी तरफ से ये कोशिश करेंगे कि उन इल्ज़ामात और उन क्वेश्चंस के हम उनको जवाब दे सकें। जो सबसे पहला इल्ज़ाम उनकी तरफ से लगाया गया कि पाकिस्तान के मेजर जनरल आसिम सलीम बाजवा जब आर्मी में उन्होंने रिक्रूटमेंट हासिल की और जब उनको कमीशन मिला और जब वो एक ओहदे पर पहुँचे तो उनका जो ज़ाती बिज़नेस है वो एक लेवल पे चला गया, वो काफ़ी तरक्की कर गया। ये उनकी तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया हमारे आसिम सलीम बाजवा साहब पर। फिर जो दूसरा उनका जो इल्ज़ाम था या क्वेश्चन था कि कराची में पानी नहीं होता, कराची में बिजली नहीं होती, कराची के जितने भी मसाइल हैं उन सब के जो ज़िम्मेदार है वो पाकिस्तान की जो आर्मी है वो ज़िम्मेदार है। फिर उनका जो तीसरा इल्ज़ाम था वो ये था कि पाकिस्तान में हिंदुओं के ख़िलाफ़ क्योंकि काफ़ी नफ़रत पाई जाती है, तो इस नफ़रत का इस्तेमाल पाकिस्तान की आर्मी करती है, पाकिस्तान के जर्नल्स इसका करते हैं इस्तेमाल, और वो इस मुल्क को लूटते हैं इसके बदले में। फिर उनका एक और ये इल्ज़ाम था कि पाकिस्तान में वो हुकूमत चलती है जो कि सिलेक्ट होती है, जिनको हमारी एजेंसी है, जिनको हमारी आर्मी सिलेक्ट करती है, वो हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तान में चलती है, जो इलेक्ट होके आती है वो नहीं चलती। ये मेजर गौरव आर्या की तरफ से इल्ज़ामात थे। फिर उनका जो अगला इल्ज़ाम था कि जो पाकिस्तान का जो नज़रिया है वो ही खोखला है, पाकिस्तान की जो बुनियादें हैं वो ही सही तरीके से नहीं रखेंगी। फिर मेजर गौरव आर्या ने ये तक भी पूछा कि सी पैक के बारे में किसी पाकिस्तानी को इल्म है तो वो आए मेरे सामने और मुझे बताए। फिर वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान में हिंदुओं के ख़िलाफ़ एक डर पाया जाता है कि हिंदू आ जाएगा, हिंदू खा जाएगा, पता नहीं पाकिस्तान हिंदू को क्या समझते हैं। ये वो तमाम इल्ज़ामात थे जो कि मेजर गौरव आर्या ने अपनी वीडियो में लगाए। तो अब हम बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं कि जो उनका पहला इल्ज़ाम था कि मेजर जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब की जायदादें बढ़ गई। डेफिनेटली ये उनकी ज़ात से रिलेटेड क्वेश्चन है और इस पे मैं कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि इसका बेहतर जवाब मेजर आसिम सलीम बाजवा साहब ही देंगे और वो दे रहे हैं, तो इसके लिए आपको उनके जवाब को देखना पड़ेगा। हम बात करते हैं जो इसके बकाया इल्ज़ामात हैं कि कराची में पानी नहीं है तो इसका ज़िम्मेदार जो है वो पाक फ़ौज है, और मेजर गौरव आर्या साहब इसकी एग्जांपल देते हैं कि जी पाकिस्तानी फ़ौज के जब जर्नल रिटायर होते हैं तो उनको काफ़ी पर्क्स एंड प्रिविलेज दी जाती हैं, उनको तनख्वाहें अच्छी दी जाती हैं, उनको मुराद अच्छी दी जाती हैं, और इस वजह से जो है पाकिस्तान का जो कराची का शहर है उसमें हालात काफ़ी ख़राब हैं। जब उनकी बात ये मैंने सुनी तो मैंने ये सोचा कि जो पाकिस्तान के बाकी शहर हैं जिस तरह इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, उसमें इस तरह के मसाइल क्यों नहीं आते, उसकी वजह क्या है। उसकी वजह यह है कि ये जो बाकी शहर हैं वहाँ पे गवर्नेंस का जो सिस्टम है वो बेहतर है, वहाँ पे जो रूलिंग जो भी पार्टी आगे करती है उसे पता होता है कि क्योंकि हमने लोगों से वोट लिए हैं तो हमने इन शहरियों को हमने उनके हकूक़ देने हैं, हमने वहाँ पे कचरा नहीं होने देना, हमने वहाँ पे लोड शेडिंग नहीं होने देनी, हमने बाकी मसाइल नहीं करने। लेकिन जो कराची का मसला है, हमने इस पे एक डिटेल में वीडियो बनाई थी जिसमें उन्हें बताया था कि कराची का जो असल मसला है वो गवर्नेंस का है। कराची के जो लोग हैं वो वोट देते हैं किसी और पार्टी को, और जो वहाँ पे हुकूमत बन के आती है क्योंकि वह अंदरूनी शहर के लोगों से वोट लेके आती है, तो वो कराची के लोगों को सही तरह रिस्पॉन्ड नहीं करती, उनका मसाइल हल करने में दिलचस्पी नहीं रखती। तो अब गवर्नेंस का वो जो मसला है वो मेजर गौरव आर्या साहब उठा के डाल रहे हैं जर्नैलों के खाते में कि ये जर्नैलों की गलती है, वो नहीं ठीक करके दे रहा है। तो इसी से एक रेलेवेंट जो आपके पास मिसाल है वो ये है कि जब मुशर्रफ आए इसमें गवर्नमेंट पाकिस्तान पे, जब उनकी गवर्नमेंट बनी मुशर्रफ की, तो उन्होंने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नाफिज किया। वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम क्या था, वो नाजिम को खुद मुख्तियार बना रहा था, और उस दौर का जो नाजिम था वो मुस्तफ़ा कमाल था। तो आप वो पीरियड उठा के देख लें कि उस दौर में कितनी तरक्की हुई है। उस दौर में कराची को वाकई कहा जाता था कि ये रोशनियों का शहर है, ये वाकई तरक्की कर रहा है, और ये आप बाकायदा इसकी रिपोर्ट्स देख लें।
تو کیا وہ تو ایک فوجی جرنل تھا؟ کیا اگر ہم یہ الزامات لگاتے ہیں کہ جی جرنیلوں نے کراچی کو خراب کیا ہے، تو کیا وہ جرنل نہیں تھا؟ کیا اس نے کراچی کے لیے کچھ نہیں کیا؟ آپ دیکھ لیں کہ ایک جرنل نے کراچی کے لیے سب کچھ کر کے دیا ہے، لیکن جب کراچی پولیٹیشنز کے حوالے ہوا ہے تو اس کے بعد کراچی دن بدن بگڑتا چلا گیا ہے۔ تو اب میجر گورو آریہ صاحب کا یہ بیان کہ جی کراچی میں پانی نہیں ہے تو اس کی ذمہ دار پاک فوج ہے، آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ اس میں کتنی صداقت ہو سکتی ہے۔ پھر میجر گورو آریہ صاحب بات کرتے ہیں کہ ہندوؤں کے خلاف پاکستان میں نفرت پائی جاتی ہے اور اس کی وجہ سے جو پاکستانی جرنیل ہیں ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اب مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ میجر گورو آریہ صاحب کس کو بیوقوف بنانا چاہتے ہیں کہ اگر ہم بات کریں نفرت کی تو کیا واقعی مسلمان ہیں جنہوں نے نفرت ہندوؤں کے ساتھ سٹارٹ کی تھی؟ اگر ہم بیک ڈور ہسٹری میں جائیں تو آپ 1857 میں جا کے دیکھیں کہ جب جنگ آزادی ہوئی تو اس جنگ آزادی میں ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں نے انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑی، لیکن لڑائی لڑنے کے بعد جب انگریز یہاں پہ قابض ہو گیا تو ہندوؤں نے کیا کیا؟ ہندوؤں نے انگریزوں کو کہا کہ جی ہم تو آپ کے خلاف نہیں تھے، ہم تو آپ کے خلاف جنگ میں شامل ہی نہیں ہوئے، یہ وہ مسلمان تھے جنہوں نے آپ کے خلاف جنگ لڑی ہے۔ تو اب میجر گورو آریہ صاحب، کیا یہ نفرت کا سلسلہ آپ نے نہیں شروع کیا، یہ ہم نے شروع کیا؟ آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے۔ اور پھر اس بات کو میں آگے ایکسپلین کروں گا کہ جب آپ نے وہ پاکستان کے نظریے کی بات کی، میں وہ آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ نفرت کا سلسلہ کس نے شروع کیا۔ پھر آپ بات کرتے ہیں کہ جی پاکستان آرمی بزنس کرتی ہے، دنیا کی واحد آرمی ہے جو کہ بزنس میں انٹرسٹ ہے، اور اس نے کافی ملک کے مطلب 50% جو ہے اس نے بزنس کو آکوپائی کیا ہوا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ جب ایک اپنے سے چھوٹے ملک کو تھریٹن کریں گے، آپ ہمیں دن بدن دھمکیاں دیں گے کہ ہم پاکستان کو کھا جائیں گے، ہم پاکستان کو اس دنیا میں بھی نہیں چھوڑیں گے، تو کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں گے؟ ہم آپ کی دھمکیوں کا ویٹ کریں گے کہ آپ ان کو آگے ایگزیکیوٹ کریں اور ہم آگے سے بیٹھے رہیں؟ ڈیفینیٹلی نو۔ جو پاکستان کی آرمی ہے وہ بزنس اس لیے کر رہی ہے تاکہ جو ان کے جو سروے ریٹائر ہوتے ہیں، جو بھی آرمی سے ریٹائر ہو کے آتے ہیں، ان کا جو نظام ہے وہ صحیح طریقے سے چل سکے۔ اور جو بھی پاکستان آرمی سے ریٹائر ہوتا ہے تو اس کی پینشن کا نظام، اس کی صحت کا نظام، اس کی تمام فیسلٹیز پاکستان آرمی اس کو نبھاتی ہے۔ اور اس بات کا میں پرسنلی گواہ ہوں کہ یہ چیزیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں۔ اور اگر آپ کی آرمی کی بات کریں تو آپ کی آرمی میں دن بدن ویڈیوز چڑھتی تھی کہ جی ہمارے آفیسر ہمارا کھانا کھا جاتے ہیں، ہمارے تنخواہیں ٹائم پہ نہیں دیتے۔ تو اب آپ ہی اندازہ لگا لیجئے کہ آپ کی آرمی کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے، اس میں ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تو پھر آپ کا اگلا الزام آتا ہے کہ جی جو پاکستان میں سلیکٹ ہوتا ہے اس کو عزت نہیں دی جاتی، اور جو پاکستان میں الیکٹ ہوتا ہے اس کو عزت دی جاتی ہے، اور آپ انڈائریکٹلی آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو الیکٹ کیا گیا ہے اور جو نواز شریف اور جو زرداری تھے وہ سلیکٹ ہو کے آتے تھے۔ یہ ڈیفینیٹلی وہ بیانیہ ہے جو کہ پاکستان کی اپوزیشن کا بیانیہ ہے، جو اس وقت ہماری اپوزیشن ہے PMLN اور PPP، ان کا یہ بیانیہ ہے کہ جی عمران خان صاحب سلیکٹ ہو کے آئے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عوام کے ووٹوں سے آتے تھے۔ اس کے لیے آپ کو پاکستان کی جو انٹرنل پولیٹکس ہے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ کیوں میاں نواز شریف صاحب یا کیوں زرداری صاحب پاکستان کے جو الیکشن سسٹم ہے اس سے آؤٹ ہوئے، کیوں پاکستان کی عوام نے ان کو ووٹ نہیں دیا۔ اس کے لیے آپ کو گراؤنڈ کی ریئلٹیز کو دیکھنا پڑے گا، تب آپ کو جا کے یہ کامنٹ کرنا پڑے گا کہ واقعی جو اس وقت پاکستان پہ حکومت ہے وہ سلیکٹ ہوئی ہے یا الیکٹ ہوئی ہے۔ اس کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا گراؤنڈ میں جا کے۔ پھر آپ کی بات کہ کشمیر میں وہ جرنلسٹ مارا جاتا ہے جو کہ ٹیررسٹ کے خلاف بولتا ہے۔ ارے ہمارا کشمیر میں کیا موقف ہے پاکستان کا موقف ہے کہ جو انڈیا نے قبضہ کیا ہوا ہے کشمیر پہ وہ اللیگل ہے۔ جو انڈیا نے اپنی 6 لاکھ کی آرمی وہاں پہ بٹھائی ہوئی ہے وہ اللیگل ہے، ہم ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کرتے ہیں، اور اسی سے آپ پھر کہتے ہیں کہ جی یہ جو مسلمان ہیں اسلامک ریڈیکل ٹیررسٹ ہیں، یہ جہاد پسند ہیں، ان کو جہاد پہ انہوں نے لگایا ہوا ہے۔ انہوں نے یہ پاکستانی کیا کرتے ہیں کہ جی ہمارے کشمیر میں آ کے یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز پھیلاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ اگر
بالفرض ایک لمحے کے لیے مان لیں کہ وہاں ہمارے بارڈر سے جہادی جاتے ہیں تو وہاں آپ کی جو 6 لاکھ کی آرمی بیٹھی ہے، کیا وہ اتنی نالائق ہے کہ وہ ان کو دیکھ ہی نہیں سکتی؟ کیا اس کو سمجھ نہیں آتی کہ یہاں سے انفلٹریشن ہو رہی ہے؟ اگر واقعی ان کو سمجھ نہیں آتی تو آپ ان کو تنخواہیں کس لیے دے رہے ہیں؟ آپ ان کو پرسنٹ پریویلیج کس لیے دے رہے ہیں؟ پھر آپ اپنی آرمی کو وہاں سے نکال دیجئے، کیونکہ پھر میرے خیال میں تو ان کا کوئی جواز نہیں رہتا وہاں پہ رہنے کا۔ اور دوسری بات کہ آپ کا جو آرمی نے وہاں پہ ظلم کیے ہیں، وہاں پہ جتنے بھی کیے ہیں، ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم اگر آپ اس کو نام دیتے ہیں ہمارے جہاد کو اسلامک ریڈیکل ٹیررزم، تو اس سے پہلے جو چیز آتی ہے وہ آتی ہے ہندو ریڈیکل ٹیررزم، اور وہ ہے جو کہ آپ کشمیر میں اور مسلمانوں کے خلاف کافی عرصے سے کرتے آ رہے ہیں۔ اور جب میں یہ بات کروں گا ہندو ریڈیکل ٹیررزم تو آپ کو بہت تکلیف ہوگی، آپ ظاہری بات ہے آپ کو غصہ آئے گا، اور جب آپ کو غصہ آئے گا تو آپ پھر اٹیک کریں گے، آپ کہیں گے نہیں جی یہ مسلمان ہیں ہی ایسے، مسلمان ہیں ہی ایسے۔ اس میں مسلمانوں کا نہیں قصور، اس میں آپ لوگوں کا قصور ہے، کیونکہ ایکشن آپ لوگوں نے سٹارٹ کیا، اور جب ہم ریئیکٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ بات کرتے ہیں کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں، جو ہمارا آئی ایس پی آر کا ادارہ ہے، وہ میڈیا کو کنٹرول کرتا ہے اور میڈیا کو ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ صاحب آپ نے یہ بات کہنی ہے اور یہ بات نہیں کہنی، اور یہ بات آپ ایسے بتا رہے ہوتے ہیں یہ کہ جیسے کوئی انہونی بات ہے۔ پھر مجھے سوچنا پڑ جاتا ہے کہ کیا واقعی جو انڈیا کا میڈیا ہے اس پہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی؟ اور جب میں دیکھتا ہوں انڈین میڈیا کو تو وہاں پہ تو 24 گھنٹے کی ٹرانسمیشن ہوتی ہے کہ جی ہم نے پاکستان کا F-16 گرایا ہے، اور یہ جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ملبہ، یہ F-16 کے انجن کا ملبہ ہے، اور وہاں پہ آپ کا ایکسپرٹ بیٹھ کے بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ F-16 نہیں ہے، یہ MiG-21 کا ملبہ ہے جو کہ گرایا گیا ہے۔ تو اسی وقت اس کو آپ ٹی وی سے ہٹا دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہیں ہمارا سچ نہ سامنے آ جائے۔ اور کیا ہمیں یہ نہیں پتا کہ آپ کا میڈیا 24 گھنٹے کس کے اشاروں پہ ٹرانسمیشن کرتا ہے اور بتاتا ہے، دنیا کو یہ شو کرتا ہے کہ جی پورے پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ ٹیررسٹ ہیں، اور پاکستان میں نہ جائیے گا، پاکستان میں ہیں ہی ٹیررسٹ۔ ارے میجر گورو آریہ صاحب، کچھ تو آپ عقل کو ہاتھ ماریے، کچھ تو آپ سوچئے کہ کیا پورے کا پورا ملک ٹیررسٹ ہو سکتا ہے؟ پھر بات کرتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ کوئی ایسا پاکستانی آ جائے جو کہ سی پیک کے بارے میں ہمیں بتائے، کوئی انفارمیشن دے دے، میں اس کو مان جاؤں گا۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ سی پیک میں جی خفیہ ٹھیکے ہوتے ہیں اور اس میں لوگ کھابے لگاتے ہیں، اس میں لوگ کرپشن کرتے ہیں، تو اب آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ کو سی پیک سے تو اتنی تکلیف ہے، آپ کہتے ہیں کہ وہ معاہدے سامنے آ جائیں جو کہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ کے معاملات ہیں، اور ڈیفینیٹلی اگر ہم سڑک بنا رہے ہیں قرض لے کے تو وہ ہمارا معاملہ ہے چین کے ساتھ، آپ کو اس سے کیا تکلیف ہے؟ آپ کو تکلیف تو ڈیفینیٹلی ہے، کیونکہ آپ سی پیک کے بدلے میں آپ چابہار پورٹ کو ڈیولپ کرنا چاہ رہے تھے، اور آپ سے میں یہی کویشچن پوچھتا ہوں کہ چابہار پورٹ پہ آپ کا کیا بنا، اس کے کیا کیا معاہدے ہوئے، وہ آپ ذرا ہمارے سامنے رکھیں۔ وہ آپ نہیں رکھیں گے کیونکہ وہ کہیں گے آپ کہ وہ آپ کا انٹرنل معاملہ ہے، جس طرح وہ انٹرنل معاملہ ہے یہ بھی ہمارا انٹرنل معاملہ ہے، ہم کسی کو جواب دہ نہیں ہے کہ ہم بتاتے پھریں کہ سی پیک میں یہ ہو رہا ہے، سی پیک میں یہ ہو رہا ہے۔ اور پھر بات کرتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ جو پاکستان کا جو نظریہ ہے وہی کھوکھلا ہے، اور آپ نے بڑے وثوق سے کہہ دیا کہ جو پاکستان کی ریاست قائم ہے ایک کھوکھلے نظریے پہ قائم ہے۔ تو اب اس پہ بات کرنے کے لیے مجھے ہسٹری میں جانا پڑے گا، اور مجھے وہ قائد اعظم کا فیمس واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ جب وہ کالج میں گئے لڑکوں سے خطاب کرنے، تو وہاں پہ ایک ہندو طالب علم نے قائد اعظم سے سوال کیا کہ آپ کیوں ہندوستان کا بٹوارہ کرنا چاہتے ہیں، آپ ہندوستان کو مسلمان اور ہندو دو قوموں میں کیوں تقسیم کرنا چاہتے ہیں؟ تو قائد اعظم ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے، بیٹھ گئے، اور پھر انہوں نے پانی کا گلاس منگوایا، اور وہ پانی کا گلاس انہوں نے خود پیا، اور پھر اس ہندو لڑکے کو کہا کہ اب تم پیو، اس نے اس کو پینے سے انکار کر دیا۔ تو پھر وہاں پہ قائد اعظم نے ایک مسلمان لڑکے کو کہا کہ اب تم پیو، تو وہ پانی کا گلاس پی گیا۔ جب وہ پی گیا تو قائد اعظم نے کھڑے ہو کر کہا کہ یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ مسلمان ہندو سے الگ قوم ہے، اور اگر ہم الگ قوم ہیں تو ہمیں ان سے علیحدہ رہنا چاہیے۔ اور اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے رول کیا ہے انڈیا پہ 600-700 سال، اور
ہندو یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ انہوں نے 600-700 سال ہم پہ رول کیے ہیں، کیونکہ یہ کسی اور جگہ سے ہمارے اوپر آ کے مسلط ہوئے تھے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جب انگریز چلا جائے یہ پھر ہمارے اوپر مسلط ہو جائیں اور پھر ہم ان کے نیچے لگ کے رہ جائیں۔ تو یہ وہ نفرتوں کے سلسلے آپ نے شروع کیے تھے۔ آپ نے 1937 میں آپ کو وزارتیں ملی کانگریس کی، 1939 تک جو آپ نے مظالم کیے، کیا یہ ہم نے شروع کیے تھے؟ وہ آپ نے شروع کیے تھے۔ قائد اعظم تو شروع میں کانگریس بھی جوائن کر چکے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں ہندو مسلم اتحاد کا میں خواہش مند ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ہندو مسلم ایک ہوں، لیکن ایک ٹائم وہ بھی آیا کہ وہ اس پالیٹکس کو چھوڑ کے انگلینڈ چلے گئے۔ اس لیے چلے گئے کہ وہ ڈس اپوائنٹ تھے کہ یہ جو ہندو ہیں یہ نہیں چاہتے کہ مسلمان ہمارے ساتھ چلیں، لیکن جب وہ واپس آئے تو مسلم لیگ میں مسلمانوں کی انہوں نے قیادت سنبھالی۔ تو نفرتوں کے جو سلسلے ہیں وہ آپ نے پالے، وہ آپ نے شروع کیے۔ اب جب ہم اس کے جواب میں ہم نے پاکستان کی ڈیمانڈ کی تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کا نظریہ کھوکھلا ہے، پاکستان کا جو وجود ہے وہی اس طریقے سے ہے، اور وہ ساری جو ہسٹریز ہیں آپ ان کو ڈسٹارٹ نہیں کر سکتے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہسٹری کا ایک مخصوص پہلو اٹھا کے آپ بیان کر دیں گے اور جو ہمارے پاکستان پہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ آپ کی بات کو مانیں گے۔ ایسا ہرگز ہو نہیں سکتا، کیونکہ آپ ہسٹری کو چینج نہیں کر سکتے۔ پھر آپ بات کرتے ہیں کہ جو پاکستان کے ہیروز ہیں وہ گھٹیا ہیں، اور آپ اس کی مثالیں دیتے ہیں کہ جی پاکستان میں فلاں ہیرو کو عزت نہیں دی جاتی، پاکستان میں فلاں ہیرو کو بے عزت کیا جاتا ہے۔ تو میں آپ کو ہسٹری میں لے کے جاتا ہوں۔ آپ کا ایک ہیرو تھا پرتھوی راج چوہان، جس کے نام پہ آپ میزائل بناتے ہیں اور آپ اس کو بڑے فخر سے پیش کرتے ہیں۔ آپ ساتھ یہ نہیں بتاتے کہ پرتھوی راج چوہان کو شکست کس نے دی تھی، اس کو شکست شہاب الدین غوری نے دی تھی، اور وہ ہم غوری میزائل بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ پرتھوی کا علاج ہمارے پاس موجود ہے۔ تو آپ بتائیں ہیرو پھر کس کے گھٹی ہوئی ہے؟ آپ کے ہیرو گھٹی ہوئی یا ہمارے ہیرو گھٹی ہوئی ہے؟ ہمارے ہیرو قائد اعظم تھے، ہیں اور رہیں گے، علامہ اقبال تھے، ہیں اور رہیں گے۔ ہمارے ہیروز کو کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کو وہ مقام نہیں دیا جاتا، وہ مقام ان کا موجود ہے۔ آپ کے کہنے یا نہ کہنے سے اس چیز پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اور پھر بات کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں یہ ڈر پایا جاتا ہے کہ ہندو آ جائے گا، ہندو کھا جائے گا۔ تو میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ 1965 میں جب آپ نے اٹیک کیا لاہور اور سیالکوٹ پہ، تو آپ نے جب اٹیک کیا آپ کی پوزیشن شروع میں مستحکم تھی، آپ اپنی جو شہر کے مختلف علاقے تھے وہاں پہ آ چکے تھے، تو وہاں سے جب آپ کو پاکستان آرمی نے بھگایا، جب اس وقت ہم آپ سے نہیں ڈرے، اس وقت ہم نے یہ چیز اعصاب پہ نہیں سوار کی کہ ہندو آ گیا ہے وہ اب ہمیں کھا ہی جائے گا، اس وقت بھی ہم نے آپ کو جواب دیا، آپ کو واپس دھکیلا ہے اپنی پوزیشنوں پہ۔ تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ابھی ڈر جائیں گے آپ سے اور آپ آ جائیں گے اور آپ ہمیں کھا جائیں گے؟ ایسی چیزیں نہیں ہوتی۔ میجر گورو آریہ صاحب، آپ جو بھی ویڈیو میں بیان کرتے ہیں ایک لمحے کے لیے ایسے لگتا ہے آپ اس چیز کو صحیح ٹریک پہ لے کے جا رہے ہیں، لیکن آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اس کو تھوڑا سا ٹریک پہ دے کے اسی کو سپن کر دیتے ہیں۔ جب آپ سپن کر دیتے ہیں تو جو ہم جیسا بندہ ہے وہ اس کو دیکھ کے سمجھ لگ جاتی ہے کہ آپ سپننگ کر رہے ہیں۔ اب ویڈیو کے آخر میں اب ڈیفینیٹلی آپ کے جو الزامات تھے ان کا میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ جواب دے سکوں۔ اگر کوئی نہیں دے سکا تو جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں وہ جواب آپ کو دے دیں گے، لیکن تھوڑا سا ہم آخر میں بات کرتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا ان کے مسائل کا حل کیا ہے۔ ان کا ڈیفینیٹلی انڈیا کا اگر بجٹ دیکھیں ملٹری کا اور پاکستان کے بجٹ دیکھیں ملٹری کا تو وہ کافی زیادہ سپینڈنگ ہے۔ وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم ہر وقت ایک دوسرے کی گردنیں کھینچتے ہیں، ہم ہر وقت ایک دوسرے کو مارنے پہ لگے رہتے ہیں، اور بدقسمتی سے آپ کی جو لیڈرشپ ہے جو اس وقت مودی جی ہیں وہ بھی اس بات میں قصوروار ہیں کہ وہ پاکستان کے خلاف ہمیشہ بات کرتے ہیں، اسی نیریٹو پہ وہ ووٹ لیتے ہیں۔ وہ یہ بات نہیں کرتے کہ چلو یار پیس کی بات کریں، چلو یار امن کی بات کریں۔ دونوں ممالک کے جو لوگ ہیں وہ غریب ہیں، ہم بجائے اس کے کہ بجٹ ہم دفاعی جگہوں پہ لگائیں ہم غریب عوام پہ لگائیں۔ اور جب آپ کی حکومت جو ہے وہ دفاعی بجٹ بڑھاتی ہے تو ہماری پھر مجبوری بن جاتی ہے کہ ہم بڑھائیں، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے آپ کو جواب دینے کے لیے۔ شکریہ۔